अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंशाअल्लाह ताला सूरह नूर का आगाज़ करेंगे और सूरह नूर की मुख्तसर जो है वो शान नज़ूल कुछ इस तरह है कि ग़ज़वा बनी मुस्तलिक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो थी वो उनके साथ शरीके सफ़र थी और रास्ते में हज़रत आयशा जो हैं उनका हार गिर गया कहीं पे और वो उसकी तलाश में कहीं पे जब रुक गई, काफ़िला आगे चला गया और पीछे जो हज़रत आयशा जब वापस आईं तो काफ़िला वहाँ पर मौजूद नहीं था। तो आप वहीं पर और इंतज़ार करने लगी कि कोई, क्योंकि काफ़िले के पीछे एक जो ऐसे सहाबी होते थे जो पीछे उनकी ड्यूटी होती थी कि अगर कोई काफ़िले की चीज़ गिरी हुई हो तो वो उसको लेते हुए आएंगे। तो एक सहाबी वहाँ पे जो इस फ़र्ज़ पर मामूर थे, जब उन्होंने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को देखा तो वो उन्हें लेकर जब काफ़िले के पास पहुँचे तो उस काफ़िले में जो मुनाफ़िकीन मौजूद थे उन्होंने हज़रत आयशा पर इल्ज़ाम लगाया और उनकी पाकदामनी पर तोहमत लगाई। तो फिर अल्लाह ताला ने ये सूरह मुबारका नाज़िल फ़रमाई जिसमें फिर तमाम मुसलमानों के लिए अहकामात मौजूद हैं। और ये सूरत का आगाज़ जो है वो बड़े ही सख्त अंदाज में होता है और अल्लाह ताला फ़रमाता है, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुन अंज़लनाहा व फ़रज़नाहा व अंज़लना फ़ीहा आयातिम बय्यिनातिन लअल्लकुम तज़क्करून। कि ये एक सूरत है जिसको हमने नाजिल किया है और इसे हमने फ़र्ज़ किया है और इसमें हमने साफ साफ हदायत नाजिल की हैं। और अल्लाह ताला ने किसी सूरत के आगाज़ में ये अल्फाज नहीं बोले कि इसे हमने फ़र्ज़ किया है, यानी जो बातें इस सूरत में कही गई हैं वो सिफारशात नहीं हैं कि अगर हमारा जी चाहे तो माने और वरना ना चाहे, अगर हमारा दिल ना चाहे तो हम ना माने और जो कुछ हमारा दिल करे वो करते रहें, बल्कि ये कतई अहकामात हैं जिनकी पैरवी करना लाजिम है। अगर हम मोमिन हैं तो इनकी पैरवी करना फिर हमारा फ़र्ज़ है। और फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि ज़ानिया औरत और ज़ानी मर्द दोनों में से हर एक को 100 कोड़े मारो और उन पर तरस खाने का जज्बा अल्लाह के दीन के मामले में तुमको दामन गिर ना हो, अगर तुम अल्लाह ताला और रोज़े आखिरत पर ईमान रखते हो और उनको सज़ा देते वक्त अहले ईमान का एक गिरोह मौजूद रहे। और ज़िना के मुतालिक इब्तदाई अहकामात जो हैं वो सूरह निसा में आ चुके हैं कि ज़ानी औरतों को सज़ा दो और उन्हें घरों में बंद रखो, उन्हें मारने का भी हुक्म है कि अगर वो हद से ज़्यादा किसी बुराई का इर्तिकाब करें तो उनको मारने तक का हुक्म है, लेकिन अब ये कतई सज़ा मुकर्रर कर दी गई है। और ये सज़ा उस सूरत के लिए जब ज़ानी मर्द गैर शादीशुदा और ज़ानिया औरत भी गैर शादीशुदा हो, और जबकि अगर ये शादीशुदा हों दोनों तो फिर उनको रजम करने की सज़ा है। यानी गैर शादीशुदा अगर ज़िना करें तो हर एक को 100 कोड़े मारने हैं, और अगर शादीशुदा मर्द या शादीशुदा औरत ज़िना करे तो फिर उनकी सज़ा रजम है। और फिर यह कि अहले ईमान की मौजूदगी में ये सज़ा इसलिए दी जाए ताकि मुजरिम से दूसरे लोग इबरत हासिल करें और ये गुनाह मुसलमान माशरे में फैलने ना पाए। इस्लाम की सज़ाएँ बज़ाहिर बड़ी सख्त महसूस होती हैं, लेकिन अगर एक मरतबा इनको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए इनका सरे आम, तो दोबारा फिर शरे गुनाह जो है वो बहुत कम हो जाती है, बल्कि ना होने के बराबर रह जाती है। ज़ानी निकाह ना करे मगर ज़ानिया के साथ या मुशरिका के साथ, और ज़ानिया के साथ निकाह ना करे मगर ज़ानी या मुशरिक, और ये हराम कर दिया गया है अहले ईमान पर। यानी अब देखें मुशरिक के साथ निकाह करने की कितनी शदीद ममानियत हमने सूरह निसा में पढ़ी कि अगर किसी को मुशरिक लोंडी पसंद आ जाए ना, किसी को एक शहज़ादी या कोई बहुत ज़्यादा मालदार लोंडी पसंद आ जाए ना और वो मुशरिक हो, तो अल्लाह ताला ने फरमाया था कि तुम मोमिना जो है वो लोंडी से निकाह कर लो, मगर यानी अगर किसी को मुशरिक आज़ाद औरत पसंद आ जाए और वो बहुत ज़्यादा मालदार हो, तो अल्लाह ताला ने क्या किसको तरजीह दी, तुम
مومن لونڈی سے نکاح کر لو، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اگر کسی نے زنا کر لیا ہے نا تو پھر اس کا نکاح، اس کی سزا یہ ہے کہ یا تو زانی کے ساتھ کرو یا کسی مشرک کے ساتھ کرو۔ اور یہ حرام کر دیا گیا ہے اہل ایمان پر، یعنی کہ زنا کی، یعنی کہ زنا جو ہے وہ اہل ایمان پر حرام ہے۔ جو شخص بھی اللہ پر، اللہ کی موجودگی پر ایمان لاتا ہے تو پھر وہ کبھی بھی اس طرح کے کبھی افعال کی طرف رجوع نہیں کرتا۔ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ لے کر نہ آئیں، ان کو 80 کوڑے مارو اور ان کی شہادت کبھی قبول نہ کرو، اور وہ خود ہی فاسق ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو اس حرکت کے بعد تائب ہو جائیں اور اصلاح کر لیں کہ اللہ ضرور ان کے حق میں غفور الرحیم ہے۔ یعنی کہ اب صرف تہمت کی بات ہو رہی ہے، اور دیکھیں یہ چیز ہمارے معاشرے میں اتنی عام ہے، ہم فوراً کسی کو کسی کے ساتھ منسوب کر دیتے ہیں، اور ہماری زبانیں پتہ نہیں کہاں سے کہاں باتوں کو ایگزیجریٹ کرتے ہوئے رہ جاتی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ 80 کوڑے ان لوگوں کو لگائیں جو پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں، یعنی زنا کی تہمت، اور یہی حکم پاک دامن مردوں پر بھی زنا کی تہمت لگانے کا ہے۔ اور شریعت کی اصطلاح میں تہمت تراشی کو قذف کہا جاتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اب دیکھیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی پر اب الزام لگاتا ہے کہ اس نے زنا کیا ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ 4 گواہ لے کر آنے ہیں۔ کوئی بھی انسان اگر کسی عورت پر بھی، اگر تو شوہر بیوی پہ لگاتا ہے، بیوی شوہر پہ لگاتی ہے تو بھی، یا کوئی عام انسان کسی دوسرے پر جب یہ تہمت لگاتا ہے تو پھر 4 گواہ لے کر آئیں۔ تو آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی شرط رکھ دی، کوئی بھی انسان کیا 4 گواہوں کی موجودگی میں ایسا عمل کر سکتا ہے؟ تو بیسیکلی یہ بات اس لیے بھی ہے کہ بلا وجہ اس طرح کے معاملات کی تشہیر نہ کی جائے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کے عیب پر، کسی کی غلطی پر پردہ ڈالا ہوا ہے تو جب تک وہ چیز اوپن نہیں ہوتی، آپ اس کو اوپن اس لیے نہ کریں کہ کوئی پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کب ان کو ہدایت دے دے اور آپ محض اللہ تعالیٰ ان کو توبہ کرنے کی توفیق دے دے، اور یہ بھی نہیں معلوم کہ آپ جس انسان پر الزام لگانا چاہ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ محض آپ کا شک ہو، حقیقت کچھ اور ہو۔ اور پھر آگے آیت آ گئی ہے، آیت نمبر 7، اور جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگائیں اور ان کے پاس خود ان کے اپنے سوا دوسرے کوئی گواہ نہ ہوں تو ان میں سے ایک شخص کی شہادت یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ اپنے الزام میں سچا ہے، اور 5ویں بار کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ اپنے الزام میں جھوٹا ہو۔ اور عورت سے سزا اس طرح ٹل سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر شہادت دے کہ یہ شخص اپنے الزام میں جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اس بندی پر اللہ کا غضب ٹوٹے اگر وہ اپنے الزام میں سچا ہو۔ تو یا تو 4 گواہ لے کر آئیں، اور اگر اب 4 گواہ موجود نہیں ہے، پھر بھی کسی نے پکا ہے کہ اس نے واقعی وہ کسی پہ الزام لگا رہا ہے اور وہ اس چیز میں اس کو یقین ہے اگر، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ 4 مرتبہ اللہ کی قسم اٹھائے گا، اور یہ بھی کہے گا 5ویں مرتبہ کہ اگر وہ سچا نہیں ہے تو اس پہ اللہ کا غضب ہو۔ لیکن پھر بھی اللہ نے عورت کو اس کی 4 قسمیں کھانے کے باوجود اللہ نے عورت کے لیے بچنے کا راستہ پھر بھی یہاں سے نکال دیا کہ وہ بھی 4 مرتبہ قسم اللہ کی کھائے اور کہے کہ یہ اپنی بات میں جھوٹا ہے، اور اگر میں جھوٹی ہوں تو اللہ کی سزا مجھ پر آئے یا اللہ کا غضب مجھ پر ٹوٹے۔ تو پھر دیکھیں کہ جو اللہ کے ساتھ مقابلہ لگا لے گا یا جو اللہ کو گواہ بنا کر جھوٹ بولے گا، اس کا انجام اس دنیا میں ہی آپ لوگوں کو نظر آ جائے گا۔ اور بہرحال جو ان آیات سے مجھے سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان آیات کی، ان معاملات کی تشہیر نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ برائی کو اتنا عام نہ کر دیا جائے، اتنا پبلک نہ کر دیا جائے کہ وہ ہر زبان کی زینت بن جائے اور لوگ اس میں سے لذتیں حاصل کرتے رہیں ان واقعات کو سن کے، اور جو ٹین ایجرز ان واقعات کو جب وہ سنیں تو ان کے اندر بھی جذبات جو ہیں وہ سر اٹھائیں۔ تو ان معاملات کو بڑی خاموشی کے ساتھ ان کو ایک تو معاشرے میں فحاشی اور بے حیائی کا جب تک ہم سد باب نہیں کریں گے یہ معاملات رکنے نہیں پائیں گے۔ تو پہلے ان چیزوں کو روکنے کی کوشش کی جائے، پردے کا ایک پراپر سسٹم ہو، ہر گھر میں اپنی بچیوں کو اچھے طریقے سے ایک
پروکار لباس میں گھر سے باہر مائیں بھیجیں، یہ ماؤں کی ذمہ داری ہے۔ اور اس طرح ہی ہم اس طرح کی برائیوں سے اپنے بچوں کو بھی محفوظ رکھ سکتے ہیں اور ہم خود بھی محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اب اسی واقعہ عفق کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اچھا، آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم لوگوں پر اللہ کا فضل اور اس کا رحم نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا التفات فرمانے والا اور حکیم ہے، تو آگے کیا ہے؟ بیویوں پر الزام کا یہ معاملہ تمہیں بڑی پیچیدگی میں ڈال دیتا۔ یعنی آگے جو اب آیات آنے والی ہیں وہ اسی پر ہے، انہی واقعات کے متعلق ہیں جو واقعہ عفق کے متعلق میں سورہ کے آغاز میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ یہ بہتان گھڑ لائے ہیں وہ تمہارے ہی اندر کا ایک ٹولہ ہے، اس واقعے کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو، بلکہ یہ بھی تمہارے لیے خیر ہی ہے۔ جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا، اور جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر لیا اس کے لیے تو عذاب عظیم ہے۔ اور اب یہاں سے آیت نمبر 26 تک اسی معاملے پر کلام فرمایا گیا ہے جو تاریخ میں واقعہ عفق کے نام سے مشہور ہے، جس میں منافقین نے حضرت عائشہ پر معاذ اللہ زنا کی تہمت لگائی تھی، اور اس کا اتنا چرچا کیا تھا کہ بعض مسلمانوں میں بھی یہ شک جو ہے وہ پیدا ہو گیا تھا، اور وہ بھی اس شک میں مبتلا ہو گئے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی اور تشفیع دے رہے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں، منافقین نے تو اپنی دانست میں ایک بہت بڑا وار کیا آپ کے اوپر، مگر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ انہی پر یہ وار ان پر الٹا کر پھیرے گا، اور یہ بات آپ کے لیے مزید مفید ثابت ہوگی۔ اور جن لوگوں نے اس واقعے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بار سمیٹا وہ عذاب عظیم کے مستحق ہیں، تو عبداللہ بن ابی جو تھا، جو منافقین کا سردار تھا، اس نے بڑھ چڑھ کے ان باتوں کو بڑھا چڑھا کر لوگوں میں بیان کیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس وقت تم لوگوں نے اسے سنا تھا اسی وقت کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے آپ سے نیک گمان کیا، اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ صریح بہتان ہے۔ وہ لوگ اپنے الزام کے ثبوت میں 4 گواہ کیوں نہیں لائے؟ اب کہ وہ گواہ نہیں لائے ہیں تو اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں یا اپنی ملت اور اپنے معاشرے کے نیک لوگوں کو نا یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمیشہ نیک گمان رکھیں۔ مفسد لوگ، فاسد لوگ، فاسق لوگ بعض اوقات عجیب و غریب قسم کی افواہیں بھی پھیلا دیتے ہیں، کسی پاک دامن پہ بلا وجہ کی تہمتیں صرف اپنے مفادات کے لیے یا اپنی کسی چپکلش کی وجہ سے بھی لگا دیتے ہیں۔ تو آپ کبھی بھی فوراً بات پہ یقین کر کے اس کو آگے سے آگے بیان نہ کرنے لگ پڑیں، ہمیشہ اچھا گمان رکھیں۔ اور یہی اللہ تعالیٰ اس لیے یہ فرما رہا ہے کہ تم میں سے ہر ایک نے کیوں نہ یہ خیال کیا کہ اس کو اس صورتحال سے جو سابقہ پیش آیا، جو حضرت عائشہ کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں، تو اگر میں اس جگہ ہوتی تو کیا میں ایسی حرکت کرتی؟ کوئی بھی عورت جب کسی دوسری عورت پہ اس طرح کا الزام لگ رہا ہوتا ہے تو اپنے آپ کو سوچے کہ کیا آپ اس حد تک گر سکتے ہیں؟ تو اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو کوئی دوسری عورت کس طرح اس طرح کا کوئی اقدام کر سکتی ہے؟ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اب یہ 4 گواہ نہیں لے کر آئے تو یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ تو اس جگہ کسی شخص کو اب یہ غلط فہمی نہ ہو کہ یہاں الزام کے غلط ہونے کی دلیل اور بنیاد محض گواہوں کی غیر موجودگی کو ٹھہرایا جا رہا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ نہ کرے کوئی بات سچ میں تھی، اب صرف گواہ نہیں ہے اس لیے وہ جھوٹے ہیں، بلکہ یہ غلط فہمی اس صورت واقعہ کو نگاہ میں نہ رکھنے سے پیدا ہوتی ہے جو فی الواقعہ وہاں پیش آیا تھا۔ اور الزام لگانے والوں نے الزام اس وجہ سے لگایا تھا کہ انہوں نے یا ان میں سے کسی شخص نے معاذ اللہ اپنی آنکھوں سے وہ بات نہ دیکھی تھی جو زبان سے نکال رہے تھے، بلکہ صرف اس بنیاد پر اتنا بڑا الزام تصنیف کر ڈالا تھا کہ اتفاقاً حضرت عائشہ قافلے سے پیچھے رہ گئی تھیں اور حضرت صفوان بعد میں ان کو اپنے اونٹ پر سوار کر کے لے آئے تھے۔
اور کوئی بھی صاحب عقل آدمی اس وقت اس موقع پر یہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ حضرت عائشہ کا اس طرح پیچھے رہ جانا معاذ اللہ کسی ساز باز کا نتیجہ تھا۔ ساز باز کرنے والے اس طریقے سے ساز باز نہیں کرتے کہ سالار لشکر کی بیوی چپکے سے قافلے کے پیچھے ایک شخص کے ساتھ رہ جائے اور پھر وہی شخص اس کو اپنے اونٹ پر بٹھا کر دن دہاڑے ٹھیک دوپہر کے وقت لے کر علانیہ لشکر کے درمیان میں پہنچ جائے۔ تو یہ ساری صورتحال خود ان دونوں کی معصومیت پر دلالت کر رہی تھی، اور اس حالت میں اگر الزام لگایا جا سکتا تھا تو صرف اس بنیاد پر لگایا جا سکتا تھا کہ کہنے والوں نے اپنی آنکھوں سے کوئی معاملہ دیکھا ہو۔ تو معاملے کی تفصیل میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ حضرت عائشہ جو تھی ان کا ہار وہ رفع حاجت کے لیے رات کے ٹائم پہ قافلہ کہیں پڑاؤ کے لیے رکا، حضرت عائشہ کو رفع حاجت کی ضرورت پیش آئی تو وہ اپنے کجاوے سے نکل کر رفع حاجت کے لیے گئیں، اور لیکن جب وہ واپس آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا ہار جو تھا ان کے گلے میں نہیں تھا، اور وہ دوبارہ وہیں پہ گئیں اپنا ہار ڈھونڈنے کے لیے۔ تو حضرت عائشہ اس وقت بڑی دھان پان سی تھیں، تو جب کجاوا اٹھایا کہاروں نے تو انہیں یہ احساس نہیں ہوا کہ اندر حضرت عائشہ موجود نہیں ہے۔ حضرت عائشہ جب واپس آئیں تو قافلہ جا چکا تھا۔ آپ بڑی پریشان ہوئی، لیکن پھر آپ وہیں پر انتظار کرنے لگ پڑیں اور آپ کو اونگ آ گئی، اور آپ کے چہرے سے اس وقت تک پردے کے احکامات بھی نازل نہیں ہوئے تھے، اور آپ اس وقت تک پردے کے احکامات نازل ہو چکے تھے، لیکن حضرت صفوان جو پیچھے قافلے کے سامان کی نگرانی کے لیے ٹھہرائے گئے تھے نا، انہوں نے پردے کے احکامات سے پہلے حضرت عائشہ کو دیکھا ہوا تھا۔ تو جب وہ آئے انہوں نے دیکھا کہ کوئی خاتون وہاں پہ ہیں، تو جب ان کی نظر ان کے چہرے پہ پڑی تو انہوں نے فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، اور انہیں پتہ چل گیا کہ یہ تو امہات المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، تو انہوں نے فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون فرمایا۔ تو حضرت عائشہ فوراً اٹھ کے بیٹھ گئی، انہوں نے صرف اپنا اونٹ کو بٹھایا اور حضرت عائشہ اس پہ بیٹھ گئی، اور وہ لے کر جب ادھر پہنچے تو جو منافقین تھے عبداللہ بن ابی، اس نے یہ بات جو ہے وہ بار بار لشکر میں پھیلا کے اس چیز کو اتنی ہوا دی کہ جو مومنین تھے وہ بھی معاذ اللہ اس بارے میں ان کے دل بھی شک میں پڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ پھر آگے فرماتا ہے آیت نمبر 14 میں، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اگر تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور رحم و کرم نہ ہوتا تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے ان کی پاداش میں بڑا عذاب تمہیں آ لیتا، جبکہ تمہاری ایک زبان سے دوسری زبان اس جھوٹ کو لیتی چلی جا رہی تھی، اور تم اپنے منہ سے وہ کچھ کہے جا رہے تھے جس کے متعلق تمہیں کوئی علم نہ تھا، تم اسے ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بڑی بات تھی، اور اللہ تعالیٰ بڑا منصف ہے۔ وہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھیں، ہم سب کی ماں تھیں، لیکن کوئی بھی اگر بے گناہ عورت ہو اور اس پر ایسے تہمت لگائی جائے، اور لوگ ان باتوں کو جب اپنی صرف زبان کے لذت کے لیے اور انٹرٹینمنٹ کے لیے جب بیان کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو اتنا ہی برا لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اسے ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ ایک بہت بڑی بات تھی۔ دیکھیں کسی انسان کے پاس جو سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے نا، جو وہ پوری زندگی میں کماتا ہے، وہ اس کی عزت، اس کا وقار، اس کا ایک بھرم معاشرے میں، اس کا ایک سکیچ، اس کی ایک پرسنالٹی ہوتی ہے۔ دولت دوبارہ مل جاتی ہے، لٹ جاتے ہیں لوگ، دوبارہ دولت بن جاتی ہے، دوبارہ انسان صحت دوبارہ آ جاتی ہے، لیکن ایک بار کھویا ہوا اعتماد، ایک بار کھوئی ہوئی وقار، ایک بار کھویا ہوا جو ہے نا آپ کا بھرم، اگر وہ ختم ہو جائے تو اس کو دوبارہ حاصل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی لوگوں کی عزتوں کے معاملے میں کیئر لیس نہ ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 16 میں، کیوں نہ اسے سنتے ہی تم نے کہہ دیا تھا کہ ہمیں ایسی بات زبان سے نکالنا زیب نہیں دیتا۔ سبحان اللہ، یہ تو ایک بہتان عظیم ہے۔ اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا اگر تم مومن ہو۔ اللہ تمہیں صاف صاف ہدایات دیتا ہے اور وہ علیم و حکیم ہے۔
جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے گروہ میں فحش پھیلے وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا شفیق اور رحیم ہے۔ تو یہ جو چیز جو ابھی تم نے اپنے اندر پھیلائی ہے، اس کے بدترین نتائج تم دیکھتے اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم نہ کر لیا ہوتا۔ پھر اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء واللہ سمیع علیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ اس کی پیروی کوئی کرے گا تو وہ اسے فحش اور بدی ہی کا حکم دے گا۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی شخص پاک نہ ہو سکتا تھا، مگر اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کہ اگر تم اہل ایمان یوں لوگوں کی عزتوں کے اوپر شک کرو گے اور تم ہی ان پہ الزام تراشیاں کرو گے تو اللہ ہی کی کرم نوازی ہے کہ اس نے تمہیں شیطان کے بہکاووں میں آنے سے بچا کے رکھا ہوا ہے اور تمہاری عفت اور پاک دامنی کی حفاظت کی ہوئی ہے، ورنہ کب انسان بہک جائے اس کا کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ تو کبھی بھی اپنی پاک دامنیوں پر فخر نہ کریں، کیونکہ اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تم میں سے جو لوگ صاحب فضل اور صاحب مقدرت ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھیں کہ اپنے رشتہ دار، مسکین اور مہاجر فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد نہ کریں گے۔ انہیں معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اور اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے۔ اور یہ آیت اس معاملے میں نازل ہوئی کہ الزام لگانے والوں میں جو بعض سادہ لوگ مسلمان شامل ہو گئے تھے، ان میں سے ایک حضرت ابو بکر کے قریبی رشتہ دار بھی تھے، جن پر حضرت ابو بکر ہمیشہ احسان کرتے رہے۔ اور اس تکلیف دہ واقعہ کے بعد حضرت ابو بکر نے قسم کھا لی کہ کیونکہ وہ بھی اس معاملے میں اس الزام تراشی میں وہ بھی شریک ہو گئے، سادہ لوگ تھے، لوگوں کی باتوں میں آ گئے، اور بس بعض اوقات انسان جو ہے وہ رشتہ دار سم ٹائمز اس طرح کی کیئر لیس حرکات کر جاتے ہیں۔ تو جب حضرت ابو بکر صدیق کو پتہ چلا کہ میں تو ہر وقت اس کی کفالت کرتا ہوں، تو وہ شخص جو میری بیٹی کے بارے میں ایسی باتیں کر رہا ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق نے قسم کھا لی کہ اب ان کے ساتھ حسن سلوک نہ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پسند نہ فرمایا کہ صدیق اکبر جیسا شخص اور عفو درگزر سے کام نہ لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، کیونکہ کوئی بھی کام اگر آپ نیکی کا کرتے ہیں، کسی انسان کی مدد کرتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ تو اگر وہ شخص آپ کی ذات کو کچھ ہرٹ بھی کر دیتا ہے تو کبھی اپنا خیر کا ہاتھ نہ روکیں، کیونکہ اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ بھی غفور الرحیم ہے۔ وہ بھی ہمارے گناہ دیکھتا ہے، سارا دن ہماری نافرمانیاں دیکھتا ہے، ناشکریاں دیکھتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ ہم سے رزق نہیں روکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم میں سے جو لوگ صاحب فضل، آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے، اور اس دن کو بھول نہ جائیں جب کہ ان کی اپنی زبانیں اور ان کے اپنے ہاتھ پاؤں ان کے کرتوتوں کی گواہی دیں گے۔ اس دن اللہ وہ بدلہ انہیں بھرپور دے دے گا جس کے وہ مستحق ہیں، اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ ہی حق ہے، سچ کو سچ کر دکھانے والا ہے۔ اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو لوگ تہمتیں لگاتے ہیں ان کے ہاتھ پاؤں اپنے جو ہے نا خود گواہی دیں گے اپنے کرتوتوں کی۔ اکثر وہی لوگ بڑی بے باکی سے اور بڑی دلیری سے دوسروں پر تہمتیں لگا دیتے ہیں جو خود گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہوتے ہیں، جو خود بے باک ہوتے ہیں، انہیں ہر ایک انسان میں اپنا عکس نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اور کوئی بھی اللہ سے ڈرنے والا انسان کسی بھی انسان پر اس کی عزت اچھالنے سے پہلے 100 بار سوچے گا۔ تو
اس لیے اللہ کا خوف ہر وقت اپنے دامن گیر رکھا کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے۔ پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ ان کا دامن پاک ہے ان باتوں سے جو بنانے والے بناتے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے طیب کس کی ذات ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ، اور طیب مردوں کے لیے، پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ عورتیں ہیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی پاک دامنی کی گواہی دے دی۔ اور یہاں پہ پھر واقعہ کچھ تھوڑا سا دلچسپ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب لوگوں نے، یہ واقعہ بڑا ڈیٹیل میں تھا اور کافی لمبا چلا تھا یہ معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ کے مابین، اور جب تمام لوگ ارد گرد سے اس طرح کی افواہیں پھیلانے لگ پڑے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اب ایک داعی دین تھے اور آپ ایک طرح کے لیڈر تھے، ایک رہنما تھے، اور آپ کی شخصیت، آپ کے گھر کی کسی عورت کے اوپر جب ایک ایسا الزام لگا تو آپ کس طرح، آپ کو حالانکہ اپنی حضرت عائشہ کی عفت پہ اور پاک دامنی پر پورا بھروسہ تھا، لیکن آپ پہ پریشر اس قدر تھا کہ آپ خود سے اب نہیں کچھ کہہ سکتے تھے۔ تو حضرت عائشہ کو بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے ساتھ اس طرح کا معاملات جو پیار محبت کا اور آپس میں باہم بے تکلفی کا تھا، جب وہ نہ رکھا اور آپ بھی ریزرو ہو گئے، آپ نے بھی ان کے ساتھ تھوڑا سا سرد مہری کا جب رویہ اختیار کیا، تو حضرت عائشہ اپنے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلی گئی، اور وہاں پر حضرت عائشہ کو بھی جب پتہ چلا کہ اس طرح آپ کے متعلق لوگ افواہیں پھیلا رہے ہیں، تو حضرت عائشہ بھی بہت زیادہ غمزدہ تھیں، بے حد غمزدہ تھیں۔ اور دو غم تھے، ایک تو اس چیز کا غم تھا کہ میں نے کچھ کیا بھی نہیں ہے اور اس کے باوجود میرے پہ الزام لگ گیا ہے، دوسرا غم یہ تھا کہ کسی بھی عورت کے لیے یہ کتنی اذیت ناک بات ہوتی ہے کہ اس کی اتنی زندگی کی کمائی ہوئی عزت، پاک دامنی اور عفت پہ کوئی تہمت لگا دے۔ اور تیسرا جو سب سے بڑا غم یہ تھا کہ ان کے محبوب جو تھے شوہر، وہ ان کو بظاہر ایسے لگ رہا تھا کہ وہ بھی ان سے ناراض ہیں۔ تو حضرت عائشہ جو تھیں وہ بہت گمسم سی اپنے گھر میں تھیں، تو جب اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیات اتاری حضرت عائشہ کی عفت اور پاک دامنی کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عائشہ کے گھر تشریف لائے ان کو لینے کے لیے، ان کو بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی عفت اور پاک دامنی کی گواہی قرآن پاک میں دیا، تو حضرت عائشہ نے پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور فرمایا، مطلب مفہوم کچھ اس طرح کہ انہوں نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں، یعنی کہ انہوں نے ہلکی پھلکی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شکوہ کا انداز اختیار کیا کہ میری گواہی تو پھر میرے اللہ نے ہی دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت عائشہ کی اس طرح عفت اور پاک دامنی کی گواہی دی۔ تو آج ہم دنیا میں روز روز تو اس طرح کے معاملات نہیں ہوتے، وہ امہات المومنین تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک تھا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پاک دامنی کی گواہی دے دی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے ہر عورت جو بھی کوئی اپنی کوشش کرتی ہے کہ وہ اپنی عفت اور پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارے، جب اس کی عزت کو اچھالا جاتا ہے یا اس کو جب اس طرح پریشان کیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس بات کو ناپسند کرتا ہے، اور روز محشر اللہ تعالیٰ اس طرح ہی ان لوگوں کو کٹہرے میں لے کے آئے گا جو پاک دامن عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں۔ تو اس لیے بہت احتیاط کے ساتھ اپنی زبانوں کا استعمال کریں۔ پھر کچھ آداب معاشرت اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے اہل ایمان کو مخاطب فرما کر، آیت نمبر 27، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ گھر والوں کی رضا نہ لے لو، اور گھر والوں پر سلام نہ بھیج لو، یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے، توقع ہے کہ تم اس کا خیال رکھو گے۔ پھر اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو داخل نہ ہو جب تک کہ تم کو اجازت نہ دی جائے، اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس ہو جاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے۔
اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ البتہ تمہارے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ جو کسی کے رہنے کی جگہ نہ ہو اور جن میں تمہارے فائدے یا کام کی کوئی چیز ہو۔ تم جو کچھ ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو سب کی اللہ کو خبر ہے۔ اور سورت کے آغاز میں جو احکامات دیے گئے تھے وہ اس لیے تھے کہ معاشرے میں برائی رونما ہو جائے تو اس کا تدارک کیسے کیا جائے، اور اب وہ احکامات دیے جا رہے ہیں جن کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے میں سرے سے برائیوں کی پیدائش کو ہی روک دیا جائے اور تمدن کے طور طریقوں کی اصلاح کر کے ان اسباب کا سد باب کر دیا جائے۔ یعنی کہ پہلے تھا کہ ایک کھلا ماحول تھا، لوگوں کے گھر اوپن، جس کا جس گھر میں دل کر رہا ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی منہ بولا بیٹا بنا ہوا ہے، کوئی منہ بولا بھائی بنا ہوا ہے، اور کوئی منہ بولی بہن بنی ہوئی ہے، اور کھلے تعلقات تھے۔ اور اس طرح کے تعلقات میں پھر فحاشی کا پھیلنا بڑا زیادہ پاسبل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں پہ تمیز سکھائی، کچھ مینرز سکھائے کہ کسی کے گھر میں جائیں تو دروازہ نوک کر کے جائیں، اجازت لے کے جائیں، 3 مرتبہ اجازت لیں، 3 مرتبہ نوک کریں، پھر بھی اگر اجازت نہ ملے تو واپس چلے جائیں، اور اگر اندر سے کوئی یہ بھی کہہ دے کہ ابھی آپ واپس چلے جائیں تو آپ واپس چلے جائیں، اور بالکل بھی اس بات پر ناراضگی کا اظہار نہیں کریں۔ کوئی معلوم نہیں کہ اندر اہل خانہ کے معاملات اس وقت کیا تھے۔ اور دوسرا یہ کہ کچھ ایسے گھروں میں آپ جا سکتے ہیں جہاں پہ آپ کے فائدے کی چیزیں ہوں، مثلاً جس طرح کوئی گودام ہے، جہاں پہ کوئی مارکیٹ ہے، جہاں پہ کوئی اس ٹائپ کی چیزیں ہیں آپ کے فائدے کی، آپ ان میں جا آ سکتے ہیں۔ ہوٹل ہو گئے، سرائے ہو گئے، مہمان خانے ہو گئے، دکانیں، مسافر خانے وغیرہ، جہاں لوگوں کے داخلے کی عام اجازت ہو، ایسی جگہوں پر آپ جا سکتے ہیں۔ اور کسی خالی گھر میں بھی داخل ہونا جائز نہیں ہے، الا یہ کہ صاحب خانہ نے آدمی کو خود اس بات کی اجازت دی ہو۔ مثلاً آپ سے اگر کسی نے کہہ دیا ہو کہ اگر میں موجود نہ ہوں تو آپ میرے کمرے میں بیٹھ جائیں، یا کسی جگہ سے آپ جا کے وہ چیز اٹھا لائیں، تو پھر آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں۔ ادروائز اس طرح بلا اجازت یہ بات اچھی نہیں ہے۔ اور اپنے گھروں میں بھی کوشش کریں کہ اگر بیٹے کا کمرہ ہے تو اس میں اگر تو ڈور کلوز ہے تو نوک کر کے اندر جائیں، بچیوں کے کمروں میں نوک کر کے اندر جائیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے مینرز اگر ہم اپنی فیملی میں بھی لے کے آئیں تو بہت اچھی بات ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ مومن مردوں سے، پہلا حکم مومن مردوں کے لیے ہے اور پھر عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 30 میں، قُلِ الْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے۔ جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر ہے۔ اور یہاں پہ غض بصر کا حکم ہے، نظروں کو بچا کے رکھنے کا حکم ہے، جس کا ترجمہ عام طور پر نگاہ نیچی رکھنا کیا جاتا ہے، لیکن دراصل اس حکم کا مطلب ہر وقت نیچے دیکھتے رہنا نہیں ہے، بلکہ پوری طرح نگاہ بھر کر نہ دیکھنا، اور نگاہوں کو دیکھنے کے لیے بالکل آزاد نہ چھوڑ دینا ہے۔ اور یہ مفہوم نظر بچانے سے ٹھیک ادا ہوتا ہے، یعنی نظر جھکانے کی بجائے نظر بچانے کا حکم ہے کہ کہیں پہ بھی اگر آپ کو غیر محرم عورتیں نظر آئیں تو آپ نے یہ نہیں کہ بار بار آپ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے ان کو دیکھنے لگ پڑے۔ جو پہلی نظر ہے وہ تو معاف ہے، لیکن اس کے بعد اس کو اپنی نظر کو فوراً جھکا لیں، اور یہ بھی نہ ہو کہ پہلی نظر ہی اتنی لمبی کر لیں کہ وہ تو معاف ہے۔ اللہ تعالیٰ سبت کے معاملے میں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیلا بازی کی تھی، اللہ نے ان کو دھتکارے ہوئے بندر بنا دیا تھا، تو اس لیے بڑی احتیاط کے معاملے ہیں کہ اللہ کے ساتھ چال بازیاں اللہ تعالیٰ کسی صورت معاف نہیں کرتا۔ تو یہاں پر پھر نظر بچانے کا جو مفہوم ہے وہ ٹھیک ادا ہوتا ہے، یعنی جس چیز کو دیکھنا مناسب نہ ہو اس سے نظر ہٹا لی جائے، قطع نظر اس سے کہ آدمی نگاہ نیچی کرے یا کسی اور طرف اسے بچا لے۔ اور یہ بات سیاق و سباق سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ یہ پابندی جس چیز پر عائد کی گئی ہے وہ ہے مردوں کا عورتوں کا دیکھنا، یا دوسرے لوگوں کے ستر پر نگاہ ڈالنا، یا فحش مناظر پر نظر جمانا۔ تو یہاں پہ پہلا حکم مردوں کے لیے ہے کہ مرد اپنی نظروں کو بچا کر رکھیں، اور پھر یہی حکم اللہ تعالیٰ نے
عورتوں کے لیے بھی دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ سنگھار نہ دکھائیں بجز اس کے جو خود ظاہر ہو جائے، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں۔ وہ اپنا بناؤ سنگھار ظاہر نہ کریں مگر ان لوگوں کے سامنے، شوہر باپ، شوہروں کے باپ، اپنے بیٹے، شوہروں کے بیٹے، بھائی، بھائیوں کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے، اپنے میل جول کی عورتیں، اپنے لونڈی غلام، اور وہ زیر دست مرد جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں، اور وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہ ہوئے ہوں، اور وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں کہ اپنی جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہے اس کا لوگوں کو علم ہو۔ اور اب یہ بات کہ اللہ تعالیٰ جو ہے صرف مردوں سے جو ہے نا یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ وہ غد بصر کریں، بلکہ عورتوں سے بھی سیم مطالبہ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ اور شریعت الہی عورتوں سے صرف اتنا مطالبہ نہیں کرتی جو اس نے مردوں سے کیا ہے کہ نظر بچانا اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، بلکہ آگے اللہ تعالیٰ نے ان سے کچھ اور مطالبے بھی کیے ہیں جو اس نے مردوں سے نہیں کیے۔ اور اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس معاملے میں مرد اور عورت یکساں نہیں ہیں۔ اور اب کن لوگوں کے سامنے عورت اپنی مطلب زینت ظاہر کرنے کا مطلب ہے کہ اگر ہلکا پھلکا دوپٹہ ان کے سامنے کسی وقت نہیں بھی اتر بھی جاتا ہے سینے سے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے گا۔ باپ کے مفہوم میں دادا، پردادا اور نانا پرنانا شامل ہیں، لہٰذا ایک عورت اپنی ددیال اور ننہال اور اپنے شوہر کی ددیال اور ننہال کے ان سب بزرگوں کے سامنے اس طرح آ سکتی ہے جس طرح اپنے والد اور سسر کے سامنے آ سکتی ہے۔ اور بیٹوں میں پوتے، پرپوتے اور نواسے پرنواسے سب شامل ہیں، اور اس معاملے میں سگے سوتیلے کا کوئی فرق نہیں ہے۔ اپنے سوتیلے بچوں کی اولاد کے سامنے بھی عورت اسی طرح آزادی کے ساتھ اظہار زینت کر سکتی ہے جس طرح خود اپنی اولاد اور اولاد کے سامنے کر سکتی ہے۔ اور بھائیوں میں سگے اور سوتیلے اور ماں جائے سب بھائی شامل ہیں، اور بھائی بہنوں سے مراد تینوں قسم کے بھائی ہیں، اور ان کے بیٹوں، پوتوں اور نواسوں سب پر ان کی اولاد کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اپنی میل ملاپ کی عورتوں سے، ہر طرح کی عورتوں کے سامنے اپنے آپ کو بالکل شو نہ کریں، بلکہ عورتوں سے بھی احتیاط کریں۔ کوئی پتہ نہیں ہوتا کون سی عورت اس کا باہر کس طرح کے مردوں کے ساتھ میل جول ہے، بجائے اس کے کہ وہ آپ کے گھر میں آئے اور باہر آپ کی باتیں کرے، تو اس سے یہ بات خود بخود ظاہر ہو جاتی ہے کہ آوارہ اور بد اتوار عورتوں کے سامنے شریف مسلمان عورتوں کو اپنی زینت کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ اور جو زیر دست ملازم ہیں تو یعنی زیر دست ہونے کی بنا پر ان کے بارے میں یہ شبہ کرنے کی گنجائش نہ ہو کہ وہ اس گھر کی خواتین کے معاملے میں کوئی ناپاک خواہش کرنے کی ہمت کر سکیں گے۔ تو یہ کچھ احکامات تھے سورہ نور کے جو ہم نے پڑھے، اور احکامات والی صورت ہے اس لیے ہم لیکچر کو یہیں تک محدود رکھیں گے، باقی اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم سورہ کو مکمل کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام عورتوں کو ان تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک طرف بنی اسرائیل کے متعلق ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا کہ انہوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا، تو یہ بچھڑا جو ہے نا ہر انسان کا ایک بچھڑا ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل کے بچھڑے کو تو ایک تمثیل کی صورت میں پیش کیا گیا کہ اس قوم نے ایک بچھڑے کو اپنا معبود بنایا، لیکن ہر انسان کے دل میں نا اس کے نفس میں بھی اس کا ایک بچھڑا ہوتا ہے۔ کسی کا بچھڑا اس کی دولت ہوتی ہے، کسی کا بچھڑا اس کی شہرت ہوتی ہے، اور عورتوں کا کہیں نہ کہیں بد نصیبی کے ساتھ بچھڑا جو ہے نا ان کا حسن ہوتا ہے جسے وہ دنیا کو دکھانا چاہ رہی ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اسی حسن کو چھپا کے رکھنے کا حکم دیتا ہے کہ آج اس حسن کو چھپا لیں تو کل جنت کی حوروں سے بلند رتبہ آپ کا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عفت اور پاک دامنی سے نوازے، آمین ثم آمین۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی